माह रमज़ान में नमाज इशराक और नमाज चाश्त का मुकम्मल तरीका। ये दो नमाज़ें ज़िंदगी बदल देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का महीना वो बाबरकत ज़माना है जिसमें बंदा अपने रब के करीब तरीन हो जाता है और इस कुर्ब का सबसे मजबूत ज़रिया नमाज है, क्योंकि नमाज ही वो इबादत है जिसे अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर फ़र्ज करार दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दीन का सतून फरमाया। इसलिए रमज़ान में सबसे पहले हमें अपनी पांचों फ़र्ज नमाजों को दुरुस्त तरीके से वक्त की पाबंदी के साथ और खुशू हुजू के साथ अदा करने का अज़म करना चाहिए। फजर की नमाज मर्द हजरात के लिए बेहतर है कि बाद नमाज मस्जिद में अदा करें, जबकि ख़वातीन अपने घरों में पाकीज़ा और पुरसुकून जगह पर अदा करें। फजर की दो सुन्नतें मुअक्कदा हैं जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया और मा फ़ीहा से बेहतर हैं। इसके बाद दो फ़र्ज अदा किए जाते हैं। रमज़ान में कोशिश होनी चाहिए कि ज़ोहर भी बाजमात अदा की जाए, क्योंकि रोज़े की हालत में नमाज का अजर कई गुना बढ़ जाता है। असर की नमाज 4 फ़र्ज पर मुश्तमिल है और इससे पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा भी पढ़ी जा सकती हैं। मगरिब की नमाज इफ्तार के फ़ौरन बाद अदा की जाती है। पहले 3 फ़र्ज, फिर 2 सुन्नत और फिर 2 नवाफिल पढ़े जाते हैं। इशा की नमाज में 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल और फिर 3 वितर वाजिब अदा किए जाते हैं। वितर 3 रकात होते हैं, जिसकी तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। रमज़ान की खास नमाज तरावीह है जो इशा के बाद अदा की जाती है। मर्द हजरात के लिए बेहतर है कि मस्जिद में बाजमात अदा करें, जबकि ख़वातीन घर में बाजमात या इनफरादी तौर पर अदा कर सकती हैं। तरावीह 20 रकात पढ़ी जाती हैं और हर 2 रकात के बाद सलाम पेरा जाता है। कोशिश की जाए कि कुरान मजीद को गौर से सुना जाए, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। क़यामुल लैल यानी तहज्जुद भी रमज़ान में ख़ास अहमियत रखती है। सहरी से पहले 2 से 8 रकात तहज्जुद अदा की जा सकती है। नमाज की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि वज़ू दुरुस्त हो, लिबास पाक हो, जगह पाक हो और दिल में इखलास हो। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि हैज़ व नफास के अय्याम में नमाज माफ़ है, लेकिन पाकी के बाद कज़ा नहीं, बल्कि मामूल के मुताबिक नमाज शुरू करें। मर्दों के लिए दाढ़ी, लिबास और मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना भी बाइस अजर है। नमाज में जल्दी ना करें, बल्कि हर रुकन को इत्मीनान से अदा करें, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को नमाज दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया था जो इत्मीनान से अदा नहीं करता था। रमज़ान में नवाफिल की कसरत करें, जैसे इशराक, चाश्त और अवाबीन की नमाज। इशराक सूरज निकलने के कुछ देर बाद 2 रकात, चाश्त दिन चढ़ने पर 2 या 4 रकात और अवाबीन मगरिब के बाद 6 रकात तक पढ़ी जा सकती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान में नमाजों की सही अदायगी, इखलास, खुशू और पाबंदी नसीब फरमाए, ताकि हमारा रोज़ा और हमारी इबादतें बारगाह इलाही में कबूल हो जाएं और हम इस बाबरकत महीने से हकीकी मग़फ़िरत और रहमत हासिल कर सकें। रमज़ान मुबारक में नमाज का असल हुस्न सिर्फ रकात की गिनती पूरी करना नहीं, बल्कि दिल की कैफियत को बदल देना है। इसलिए इस दूसरे हिस्से में हम इस बात को समझेंगे कि रमज़ान में नमाज को किस तरह रूहानी तरबियत का ज़रिया बनाया जाए। सबसे पहले औकात की हिफाजत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद हुआ कि नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रर में फ़र्ज की गई है। लिहाजा सहरी के वक्त बेदार होना सिर्फ खाने पीने तक महदूद ना हो, बल्कि अज़ान फजर से पहले इस्तिग़फ़ार और दुआ का अहतमाम किया जाए। मर्द हजरात तकबीर औला का ख़ास अहतमाम करें, क्योंकि हदीस में पहली सफ़ की बड़ी फजीलत आई है, जबकि ख़वातीन अपने घरों में ऐसी जगह मुंतखब करें जहाँ तवज्जो बटने का इम्कान कम हो और नमाज के दौरान मोबाइल फ़ोन या दीगर मशागिल से मुकम्मल इज्तनाब करें। रमज़ान में कुरान की तिलावत क्योंकि ज़्यादा की जाती है, इसलिए बेहतर है कि फ़र्ज़ नमाजों में छोटी सूरतों के बजाय कभी कभार तवील आयात भी पढ़ी जाएं, ताकि दिल में खुशियत पैदा हो। ज़ोहर और असर के दरमियानी वक्त को ज़िक्र व अज़कार से आबाद करें, ताकि अगली नमाज के लिए दिल तैयार रहे। इफ्तार से पहले का वक्त कबूलियत दुआ का वक्त है, इसलिए मगरिब से कबल चंद लम्हे सुकून से बैठकर दुआ करें और फिर मगरिब की नमाज अव्वल वक्त में अदा करें।
عشاء اور تراویح کے درمیان فضول گفتگو سے بچیں تاکہ عبادت کا تسلسل برقرار رہے۔ تراویح میں اگر امام قرآن تیزی سے پڑھ رہے ہوں تو سننے کی کوشش کریں اور کم از کم اتنا سمجھنے کی نیت کریں کہ اللہ کا کلام ہے جو میرے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر کسی دن مسجد جانا ممکن نہ ہو تو گھر میں باجماعت تراویح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں قیام اللیل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ رات کے آخری حصے میں چند رکعت نفل ادا کر کے لمبی دعائیں کی جائیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا جائے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز سے پہلے اپنے سر اور جسم کو مکمل طور پر ڈانپیں اور خوشبو لگا کر غیر محرم کے سامنے نہ آئیں۔ مرد حضرات کے لیے بھی صفائی، مسواک اور باوضو رہنے کی عادت اپنانا باعث برکت ہے۔ نماز کے بعد مسنون اذکار جیسے تسبیح، تحمید اور تکبیر کا اہتمام کریں اور کم از کم 34، 23 اور 30 مرتبہ ذکر مکمل کریں۔ جمعہ اگر رمضان میں آئے تو اس کی تیاری خاص اہتمام سے کی جائے۔ غسل، صاف لباس اور جلدی مسجد پہنچنا باعث اجر ہے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت دل سے مانگیں اور اپنی ذات، اہل خانہ اور امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ اگر کبھی سستی محسوس ہو تو یہ یاد کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کم از کم اپنی استطاعت کے مطابق اضافہ کرنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں اور وقت کو نماز، تلاوت اور ذکر میں گزاریں۔ نماز میں رونے کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر بچوں کو ساتھ لائیں تو انہیں بھی نماز کا ادب سکھائیں تاکہ رمضان ان کی تربیت کا ذریعہ بنے۔ اس پورے مہینے میں اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا میں نے خشوع حاصل کیا، کیا میری توجہ برقرار رہی، کیا میں نے گناہوں سے بچنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی نماز کی یہی پابندی اور محبت باقی رہے۔ رمضان المبارک کی عبادتوں کی تاثیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کے واقعات پر نظر ڈالنی چاہیے کیونکہ انہی پاکیزہ ہستیوں نے ہمیں دکھایا کہ نماز اور قیام کس جذبے کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ روایت آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ایسا اہتمام فرماتے کہ راتوں کو جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے اور مسجد میں اعتکاف اختیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا طویل ہوتا کہ قدم مبارک سوج جاتے، مگر جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں شکر گزار بندہ نہ بنو۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان کی نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں بلکہ شکر، محبت اور عاجزی کا اظہار ہے۔ ایک اور واقعہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ملتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف گروہوں میں تراویح ادا کر رہے ہیں تو آپ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تاکہ قرآن باقاعدہ اور خوبصورت انداز میں سنا جا سکے۔ کیونکہ باجماعت تراویح کا باقاعدہ نظم قائم ہوا اور امت کو ایک روحانی اجتماع نصیب ہوا۔ اسی طرح ایک رات کا ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی نے رمضان میں قیام کے دوران طویل تلاوت سنی اور تکن کے باوجود کھڑے رہے کیونکہ ان کے دل میں یہ شوق تھا کہ شاید اسی رات مغفرت لکھ دی جائے۔ بزرگان دین کے حالات میں بھی آتا ہے کہ وہ رمضان میں اپنی نیند کم کر دیتے، دن کو روزہ رکھتے اور رات کو سجدوں میں گرا دیتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کہتے تھے اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا ہے تو میرے لیے دنیا کی ہر نعمت بے معنی ہو جائے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل مقصد رکوع سجود کی تعداد نہیں بلکہ دل کی حاضری ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کی جاتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کیونکہ وہ ہر آیت کو اپنے اوپر نازل شدہ پیغام سمجھتے تھے۔ خواتین صحابیات بھی عبادت میں کسی سے پیچھے نہ آتی، وہ گھروں میں قیام کرتی، بچوں کی تربیت کرتی اور سحری اور افطاری کی ذمہ داریوں کے باوجود نماز میں کوتاہی نہ کرتی۔ جب بندہ سحری کے وقت اٹھ کر 2 رکعت تہجد ادا کرتا ہے اور آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو یہی لمحات اس کی تقدیر سنوار دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی نمازوں میں اخلاص، توجہ، شکر گزاری پیدا کریں کیونکہ ممکن ہے کہ اسی رمضان کا ایک سجدہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اولیاء کرام کے حالات میں بھی ملتا ہے کہ وہ رمضان میں دنیاوی مشاغل کم کر دیتے، بازار اور میل جول محدود کر دیتے اور زیادہ وقت مسجد یا خلوت میں گزارتے۔
ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر رمضان میں بھی دل نرم نہ ہو تو پھر کب ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں کم از کم اتنا عزم کریں کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، تراویح اور تہجد میں اپنے استطاعت کے مطابق حصہ لیں اور یہ سوچ کر سجدہ کریں کہ شاید یہی سجدہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ رمضان مبارک میں عبادت اور نماز کی پابندی کے بارے میں اگر ہم حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری جیسے اولیاء کے حالات جانیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے نزدیک عبادت صرف رسم یا معمول نہیں بلکہ دل کی حالت اور پاکیزہ تعلق الہی تھی۔ رمضان میں عبادت کو صرف رکعت کی تعداد تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے قلب کو اللہ کی طرف متحیر کریں، خشوع وضو، توبہ، شوق الہی اور توکل کامل کو اپنا شعار بنائیں تاکہ نماز اور عبادت کا حقیقی مقام ہمارے دلوں میں ہمیشہ نمایاں رہے۔ رمضان مبارک میں اشراق اور چاشت کی نمازیں بھی نفل عبادات میں شامل ہیں اور یہ روحانی فوائد میں بے حد اہم ہیں کیونکہ روزے کی حالت میں نفل نماز کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے تقریباً 15 تا 20 منٹ بعد ادا کی جاتی ہے اور عام طور پر 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ پہلی رکعت میں نیت دل میں کی جاتی ہے کہ یہ نفل نماز اشراق کے لیے ہے، پھر تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا اور دعوس پڑھا جائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا جائے، پھر قیام میں سیدھے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا جائے۔ دونوں سجدے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے۔ رکعت پوری ہونے کے بعد سلام پھیرا جائے۔ دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے کچھ وقت نکالا جائے، کم از کم 40 بار سبحان اللہ، 40 بار الحمدللہ اور 40 بار اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ پھر اپنی حاجت معافی اور روزے کی قبول ہونے کے لیے دعا کی جائے۔ اس نفل کے بعد اشراق کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ دن کے آغاز میں اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی روح کو تازہ کرتا ہے۔ اسی طرح چاشت کی نماز جو دن بھر درمیانی حصے میں تقریباً سورج کی بلندی پر ادا کی جاتی ہے، 2 یا 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ اس کی ادائیگی بھی اشراق کی طرح نیت، تکبیر، ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی چھوٹی سورت، رکوع، قوما، سجدے اور سلام کے ساتھ مکمل کی جاتی ہے۔ چاشت کی نماز کے بعد بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں وقت گزارتا ہے۔ اسی دوران اللہ کی صفات اور فضل کے بارے میں دل سے غور کرنا چاہیے اور کم از کم 30 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ کھانے کے بعد بھی رمضان میں اشراق اور چاشت کی نفل عبادت بندے کو دن بھر کی تکن سے محفوظ رکھتی ہیں اور روحانی سکون عطا کرتی ہیں۔ اسی طرح ان نمازوں کو پابندی اور خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ نفل بھی قبولیت اعمال میں شامل ہوں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو، کیونکہ روزہ اور نفل عبادت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر روحانی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ بندہ دن بھر کی دیگر مصروفیات کے باوجود اشراق اور چاشت کی نفل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائے تو یہ عبادت اس کی روزانہ تربیت اور قلبی تطہیر کا بہترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ نفل عبادت دل کو سکون، دل کو توانائی اور روح کو اللہ کی محبت سے معمور کرتی ہیں۔ اسی طرح عبادت میں پابندی اور خشوع پیدا کرنے سے بندہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتا ہے۔ اس لیے رمضان میں اشراق اور چاشت کی نمازوں کو ترک نہ کریں کیونکہ یہ روحانی قوت اور تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔